अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी सोशल मीडिया पे एक सीरीज़ है ईद चौपाल, जिसमें मैं मुख्तलिफ प्रोफेशनल के साथ इंटरव्यू करता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की और एजुकेशन हासिल करने के बाद वो जो प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं उनसे अपनी ज़ात को तो डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है, कम्युनिटी को उससे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो इसी सिलसिले में हमारी जो आज की ईद चौपाल सीरीज़ है वो लॉ से रिलेटेड है और हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो सियालकोट के बहुत ही रिनोड लॉयर हैं रशीद अहमद सुलेरिया। आज मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने अपना लॉ का प्रोफेशन कैसे चूज़ किया, इस फील्ड में कैसे आए और एक दो दहाइयों से इस लॉ के प्रोफेशन के साथ वो मुंसलिक हैं और बेसिकली इनका ताल्लुक जो है सुलेरिया ट्राइब और जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से और सियालकोट के दरमियान का जो रास्ता है या क्या कहते हैं वक्त है वो कैसे उनको यहाँ तक लेके आया। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू माय चैम्बर। क्या हाल है सर, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि वकला का जो है सबसे टाइम कीमती चीज़ है वो टाइम है। हाँ, कोई शक नहीं, क्योंकि हमारा ये इंटरव्यू कंडक्ट करते करते तकरीबन 2-3 हफ्ते का वो टाइम लग गया है, तो देर आए दुरुस्त आए। एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन तो मैंने वो आपका दे दिया कि रशीद अहमद सुलेरिया जो है 2 दहाइयों के साथ इस वकालत के पेशे के साथ मुंसलिक हैं। एक कंप्लीट और ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रशीद अहमद सुलेरिया बेसिकली है क्या? जी ज़रूर। उसमें डॉक्टर साहब ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी जो फैमिली है इसने रियासत जम्मू कश्मीर से माइग्रेट किया था 1947 में। तो मेरे दादा चौधरी मोहम्मद रमज़ान सुलेरिया साहब उस वक्त सब इंस्पेक्टर थे। तो बाद में जब मेरी फैमिली मुहाजिर होकर इधर आ गई तो जाटो के तहसील पसरूर ज़िला सियालकोट मेरा गांव है जी। मेरी इब्तदाई तालीम फ़र्स्ट क्लास से लेके 8वीं तक ट्रोमंडी स्कूल है जी, आजकल तो वो हाई स्कूल हो चुका है। उसके बाद फिर मैं वालिद साहब की जॉब थी, वो पुलिस ऑफिसर हैं, एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर पुलिस के ओहदे से रिटायर हुए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में घर बनाया 1980 में। तो 81 से फिर बाद मैं उधर जाके दाखिल हुआ। तो 9th से लेके 10th हमारा पायलट हाई स्कूल मीरपुर आज़ाद कश्मीर एक बहुत मरूफ अदारा है। उसके बाद जनाब मैंने BA फिर डिग्री कॉलेज मीरपुर से किया। तो लॉ के लिए फिर मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। तो ये मैंने प्राइवेट लॉ किया था तो पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह मैंने 99 में मैंने बार ज्वाइन की और 99 में मैंने मीरपुर बार ज्वाइन की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। उसके बाद फिर चूँकि मीरपुर में लोग बड़े कह सकते हैं कि शरीफ लोग हैं, उधर इतनी लिटिगेशन नहीं है, तो मुझे बड़ा शौक़ था वकालत का। तो मैंने फिर जनाब 2001 में मैं मीरपुर से माइग्रेट करके यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट में आ गया और तकरीबन ये गुज़श्ता 20 साल से मैं इधर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, मैंने यहाँ अच्छा नाम कमाया है, अच्छी प्रैक्टिस की है। यानी 2 दहाइयों से आपका ताल्लुक़ जो है इस पेशे के साथ मुंसलिक है। कुछ तालीम आपने सियालकोट से और कुछ फिर आपने मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हासिल की। अब जो उस तालीम के सफ़र के दौरान लॉ का प्रोफेशन ही क्यों आपने चूज़ किया? दूसरे प्रोफेशन भी थे, इसी तरफ क्यों आए? डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं MA इंग्लिश करूँ। तो मैं चूँकि समझता था कि MA इंग्लिश करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोफेसर बन सकता हूँ। तो वकालत वैसे तो मेरी सारी फैमिली जो है ये एक कह सकते हैं कि हमारा ताल्लुक़ या पाकिस्तान आर्मी से रहा है और या पंजाब पुलिस या आज़ाद कश्मीर पुलिस। तो फिर वालिद साहब ने सजेस्ट किया कि आप ऐसा करें कि फिर वकालत कर लें, ये एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। तो मुझे वैसे भी ज़ाती तौर पे ग़ुलामी पसंद नहीं है, ठीक है, सब ऑर्डिनेशन पसंद नहीं है, तो मैंने जनाब फिर वकालत में कदम रखा। ठीक है। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मसलन लॉयर्स की मैंने जो देखा है, मेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ है आपकी मुकाबले में तो कम है। लॉयर्स की हॉबीज़ क्या होती हैं और आपकी बेसिकली हॉबीज़ क्या हैं?
پیشہ وکالت میں آنے کے بعد تو ہابیز بندہ زیادہ جاری نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہاں فل ٹائم یہ ایک سٹڈی ہے۔ بہرحال میں چونکہ کالج عمری سے ہی مجھے ایک تو گیمز کا بڑا شوق تھا، والی بال کا، شوٹنگ والی بال کا میں ایک نامور پلیئر تھا اپنے میرپور آزاد کشمیر میں، میری اچھی ٹیم تھی، تو وہ شوق میں نے رکھا ہے تقریباً 95 تک۔ اور اس کے بعد جو ایک پروفیشن ہے میرا، وہ میں ہنٹنگ جو ہے وہ میں نے نہیں چھوڑی، وہ اب بھی مجھے جوں جوں ٹائم ملتا ہے سیزن میں بندوق اٹھا کے جنگلوں میں چلا جاتا ہوں۔ وہ میں نے آپ کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں۔ ہاں وہ یوٹیوب چینل پہ بھی کچھ، میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بڑا کین ہے، تو وہ کچھ ہیں ایسے مطلب کلپس وغیرہ جو مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ہنٹنگ ہے اس کے علاوہ پھر؟ جی، اس کے علاوہ یہ تھا کہ طالب علمی کے زمانہ میں لکھتا رہا ہوں، ہنٹنگ پہ بھی لکھا ہے، نیشنل ایشو پہ لکھا ہے، تو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی انڈائریکٹ پیشہ صحافت سے زمانہ طالب علمی میں منسلک رہا لیکن اب چونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہاں، تو اب صرف یہ ہے کہ ایک کتاب میں لکھ رہا ہوں لا پہ، وہ میری کوشش ہے کہ وہ میں اگر وہ مکمل ہو گئی انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹائم دیا، مجھے زندگی دی، مجھے وقت ملا، تو وہ میں انشاءاللہ مکمل کروں۔ لا کے اوپر کس ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں؟ لا بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے۔ ہاں دیکھیں جی، لا ایک بحر بے کراں ہے، لیکن میں نے جو محسوس کیا ہے، ویسے تو ہمارے سینکڑوں بکس آ رہی ہیں نئے، آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن کے رہ گئی ہے، اور سوشل میڈیا پہ اور لکھنے والوں نے کمال کیا ہوا ہے، لیکن میں نے جو چیز محسوس کی ہے فار ینگ لائرز، کہ جب میں پیشہ وکالت میں آیا ہوں تو میں نے کون سی جو ڈیفیکلٹیز محسوس کی ہیں، اس پہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک کتاب لکھی جائے کہ ایک نیا وکیل آئے اور صرف کتاب پڑھ کے اسے اتنا کچھ نالج حاصل ہو جائے کہ اسے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ تو وہ میں نے ٹاپک اس کا رکھا ہے کہ لا آف پریکٹیکل ایڈوکیسی، کہ پریکٹیکل جو وکالت ہے اس کے کیا آداب ہیں، اس کا کیا علم ہے، وہ اس پہ میں لکھنا چاہ رہا ہوں، بلکہ کافی سی کمپلیٹ بھی ہو چکی ہے، تقریباً ہاف وے سمجھیں کہ لکھ چکا ہوں۔ لکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، آدمی لکھ لیتا ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور ٹائم کے لیے ظاہر بات ہے لاز کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اپنی پریکٹس بھی، اپنی سوشل لائف بھی دیکھنی ہوتی ہیں، پھر پالیٹکس اور لائز کا بھی بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ آپ کیا لائز کی پالیٹکس ہی محدود ہیں، یا جو پبلک پالیٹکس ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا کچھ تعلق ہے؟ جی، یہ ایسے ہے کہ زمانہ طالب علمی میں بطور اسٹوڈنٹ لیڈر ادھر ڈگری کالج میرپور میں رہے ہیں، ایم ایس ایف ہوتی تھی ہمارے زمانے میں، تو میں ایم ایس ایف کا سرگرم رکن تھا، لیکن جب میں نے اسٹڈی کیا تھوڑا سا اور شعور میرا بڑھا، تو جب میں نے اپنے خاص کر، چونکہ میرا تعلق، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اسٹیٹ آف جموں کشمیر سے ہے، جب میں نے ہسٹری آف کشمیر کو پڑھا تو وہاں جب میں نے سوچا، یا جو میرے دل نے فیصلہ کیا، تو وہ میں نے سوچا کہ وہاں ہماری ایک پارٹی ہے PNP، پیپلز نیشنل پارٹی، تو اس کا جو منشور ہے وہ سب سے اچھا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حوالے سے ہے، انڈیپینڈنٹ نیشن کے حوالے سے ہے، تو وہاں پھر وہ میں نے PNP جوائن کی۔ اس کے بعد جب میں ادھر آ گیا تو یہاں میں تقریباً 10 سال تک تو بس وکالت سے ہی ٹائم نہیں ملا۔ اس کے بعد میرے عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، فرسٹ کزن ہیں رانا لیاقت، انہوں نے جب سیاست پہ قدم رکھا تو پھر ہم نے PMLN کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا، تو 2013 کا الیکشن ہمیں ٹکٹ مل گیا نون لیگ کا، تو اللہ پاک نے کامیابی بھی دے دی۔ اس کے بعد پھر اگلے الیکشن میں ہمیں ٹکٹ سے محروم کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ PP39 میں بطور انڈیپینڈنٹ امیدوار رانا لیاقت صاحب کو کامیابی حاصل ہوئی، تو میں ان کا آلویز کورنگ کینڈیڈیٹ بھی رہا ہوں۔ تو اسی طرح لاسٹ ٹائم میں نے وہ MLA کا الیکشن بھی لڑا، لیکن پھر پارٹی کے کہنے پہ مجھے یعنی بٹھا دیا گیا۔ بالکل وہ کرنا پڑتا ہے آپ کو، وہ تو پھر پارٹی ظاہر ہے، جب آپ پارٹی میں ہیں تو پھر پارٹی ڈسپلن کی پابندی جو ہے وہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے۔ اور لائرز بار پالیٹکس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ ہاں جی، بار پالیٹکس کے حوالے سے بھی جب میں ادھر آیا ہوں تو سیالکوٹ شہر میں میری کوئی واقفیت نہیں تھی، چونکہ میرا سارا ایجوکیشنل یا اکیڈمک جو زمانہ تھا وہ تو آزاد کشمیر کا ہے،
مجھے صرف اتنا ہی پتا تھا کہ یہ لاری اڈا ہے، یہاں سے بس ملتی ہے اور یہ میرے گاؤں چلی جاتی ہے. تو جو سب یہ ہے کہ جب میں آیا ہوں تو میں نے آتے ہی 2003-04 میں ایک الیکشن نائب صدر کا لڑا ڈی بی اے سیالکوٹ میں، اور وہ میں چند ووٹوں سے میں نے لوز کیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے 2012-13 میں سیکٹری بار کا الیکشن لڑا، تو وہ بھی میں کامیاب تو نہیں ہو سکا، لیکن جو میں چاہتا تھا کہ میں انٹروڈیوس ہو جاؤں یا میرا ایک تعارف ہو جائے بار میں، جی وہ ہو گیا. اس کے بعد پھر میں نے اللہ کے فضل سے ایک اچھا گروپ بنایا، تو پروفیشنل گروپ آف لائر سیالکوٹ جو ہے وہ میں اس کا فاؤنڈر ممبر بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پچھلے 5 سال سے ہمارا گروپ بہت زیادہ متحرک ہے. 2 صدور ہم نے بنائے ہیں. اس کے بعد 2 الیکشن لوز ہوئے. ریسنٹلی پروفیشنل گروپ آف لائر نے شمشاد احمد باجوہ ممبر پنجاب بار کونسل کا الیکشن ہم نے بڑے مارجن کے ساتھ جیتا ہے. تو بس یہ ہے کہ خود تو بادشاہ نہیں بن سکے لیکن بادشاہ گھر بن گئے. بالکل ایسے ہیں. بیسیکلی آپ کہتے ہیں فاؤنڈنگ فادر کا آپ نے لفظ بولا. فاؤنڈنگ فادر کون ہوتا ہے؟ استاد خود تو بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنانے کا کردار بڑے اچھی طریقے سے وہ ادا کرتا ہے. تو آپ استاد کا کردار ادا کر رہے ہیں آج کل. اور اسی سے ہم آگے میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو موجودہ کورس ہے LLB کا، نئے گریجویٹس جو آ رہے ہیں، آپ اس سے کتنا جسٹیفائی ہیں کہ یہ بکش نالج اور پریکٹیکل نالج کو کتنا جسٹیفائی کر رہا ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے جو سب گزارش یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ لا 2 سال کا ہوتا تھا، پھر جب ہم نے لا کیا تو وہ 3 سال کا تھا. ابھی ریسنٹلی اس کو 5 ایئرز کر دیا گیا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ممبران بار ہے ان کی بھی کچھ چیرہ دستیاں شامل ہیں، کیونکہ وکالت کا جو میدان ہے یہ لینڈ لارڈز کا یہ کہہ سکیں کہ شعبہ ہوتا تھا، لیکن جب سے ہر قسم کے لوگ آنا شروع ہو گئے تو اس وقت آ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروفیشن کی وہ عزت نہیں رہی جو کہ ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو یہ جو 5 سالہ پروگرام ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل میں یہ ہوا ظلم یہ ہوا ہے اس پروفیشن کے ساتھ کہ پچھلے 20-25 سالوں میں جو یہ پرائیویٹ کالجز آئے ہیں انہوں نے رقوم بٹوری ہیں، فیسیں بٹوری ہیں، لیکن آگے جو کوالٹی ایجوکیشن تھی یا جو کوالٹی پیپل تھی وہ آگے یہ نہیں دے سکتے جو ہے وہ اچھا نہیں ڈیولپ کر سکتے. تو یہ جب لوٹ سیل کسی چیز کی لگتی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معیار قائم نہیں رہتا. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بینچ اور بار کے آپس کے جھگڑے اور یہ آج کل ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یا وکلا جس بڑے پیمانے پر قتل ہوئے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. پہلے 3 سال کا ہوتا تھا. پہلے آپ کے زمانے سے پہلے کچھ میں نے سینئرس وکلا کا کیا، انہوں نے 2 سال کا کیا ہوا تھا، پھر 3 سال کا، اب 5 سال کا. ایک پروفیشنل ڈگری ہو جاتی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے، شاید آپ میرے سے ایگری کریں یا نہ کریں، اور کسی نے گریجویشن کی ہے نا اور کوئی چیز نہ، چلو جی لا کر لی ہے. ایک ٹیک کا بدماشی ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اب انٹر کے بعد ہی ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے کہ آپ نے انٹر کیا، FSc یا جو بھی انٹرمیڈیٹ کیا، اس کے بعد ہی ایک پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف آ گئے کہ لا 5 سال کی ڈگری ہو گئی ہے. اب آپ نے کہا کہ اسٹف جو ہے وہ والا نہیں آ رہا، پرائیویٹ کالجز آ گئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لائرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ بکش نالج کیا حاصل کر رہے ہیں، اور پریکٹیکل لائف میں آ کے انہیں کیا آنا چاہیے؟ لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے ان میں کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ان کا کولیگ کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، کلائنٹ کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، ججز کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا اس قسم کی ٹریننگ آپ سمجھتے ہیں کہ لائرز کی ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی ایک بنیادی بات کر دی ہے کہ جب ہم اصل میں لا کا اگزام پاس کرنا اور چیز، بالکل، اور ایک پریکٹیکل ایڈوکیسی جو ہے دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ جو یونیورسٹی ہے وہ سند دیتی ہے، پنجاب بار کونسل آگے لائسنس دے دیتی ہے. ٹھیک ہے. آپ بار میں جب آتے ہیں تو آپ کسی بھی سینئر 1 یا 2 کے ساتھ آپ نے وہ اپنی شو کرنی ہوتی ہے، اٹیچمنٹ ہے جی. تو جب آپ آ کے پریکٹیکلی بار میں داخل ہو جاتے ہیں، عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ ہر بندہ تیزی سے، جلدی میں ہے، شارٹ کٹ، راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، شارٹ کٹ میں وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات بار میں میرا نام ہو جائے.
تو سر دیٹ از امپاسبل. چونکہ پیشہ وکالت جو ہے یہ میں ذاتی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ دیٹ از ناٹ اے بیڈ آف روزز، دس پروفیشن از بیڈ آف تھورنز. تو یہاں پروفیشنل لائر جو آتے ہیں، میں نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ بہت لوگ آئے لیکن سال 1.5 سال 2 سال میں انہوں نے یہ جو ڈگری ہے اس کو صرف بیرون ملک کا ویزا لیا اور بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. ٹھیک ہے. یا جن کے پاس کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں تھی وہ پھر بیچارے اسٹامپ فروشی، وسیقہ نویسی یا دوسرے معاملات تک محدود رہ گئے. تو چونکہ یہ وکالت کا فن جو ہے یہ بڑی دیر سے آتا ہے. وکالت صرف یہ نہیں کالا کوٹ پہن لینا وکالت نہیں، ٹائی پہن لینا وکالت نہیں. ٹھیک ہے، وکالت جناب ایک بحر بیکراں ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو ڈوبے گا نہیں کچھ نہیں ادھر. بالکل ایسے ٹائم چاہیے تھا، شارٹ کٹ کی مہم میں کسی پہ لائف کی باتیں کریں. ایک آپ کا جو سوال کا حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے میرے لیے کہ لیگل ایتھکس نہیں ہے لوگوں میں. لیگل ایتھکس یہ ہے کہ آپ اپنا احترام کروائیں تو آپ کا احترام تب ہوگا جب آپ دوسرے کا احترام کریں گے. بالکل. آپ کا احترام تب ہوگا جب آپ کو اپنے اس موضوع پہ پورا عبور حاصل ہوگا، جب آپ پڑھ کے آئے ہوں گے. اگر کوئی جج سوال کرتا ہے آپ اس کا جواب دیں گے. اگر کوئی کلائنٹ آیا ہے تو اس کا کیس ٹرو سینس میں آپ دائر کریں، صرف فیس بٹورنے کے لیے اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں. بالکل ایسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایسے 10 سال ایک نوجوان اس پیشہ وکالت میں گزارے گا محنت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پھر اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، دنیا خود بخود اس کے پاس دوڑ کے آئے. بالکل ایسے صحیح کہا. بڑا اچھا آپ نے اس کا جواب دیا کہ لیگل ایتھکس، لیگل کی بجائے ایتھکس، لیگل تو لا کی بھی ایتھکس کا ہونا بہت ضروری ہے. باقی میں یہ تھا کہ فیوچر پلانز کیا ہیں؟ 2 دہائی آپ لا پروفیشن کے ساتھ اٹیچ ہیں. 2020 اور 2030 میں اپنے آپ کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ رشید احمد سلریہ 2030 میں کہاں دیکھیں جی؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ابھی یہ ہے کہ میں تو اب جو میں نے بننا تھا بن چکا ہوں. اب زیادہ سے زیادہ پالش ہی ہونا ہے. تو انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں بس ادھر بیٹھا ہوں اور انشاءاللہ جو معاشرہ میں پولیس گردی کا شکار لوگ ہیں یا سماجی فرونوں کے ظلم کا شکار ہیں یا ادروائز کسی بھی لحاظ سے وہ کسی مصیبت میں ہیں، میں انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو لا ان کی خدمت کرتا رہوں. ٹھیک ہے. رول آف لا کی آپ بات کر رہے ہیں کہ رول آف لا کے تحت آپ کی زندگی گزارنی ہے اور دوسروں کی اس کے تحت زندگی گزارنے کا سبق دینا ہے. اور کیا کہتے ہیں اچھے طریقے سے ایک لیگل ایتھکس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے جو 2 دہائی کا آپ کے جو زندگی کا سفر ہے اس کو کنٹینیو آپ رکھنا چاہتے ہیں. جی میں گزارش کرتا ہوں کہ جو رول آف لا ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ انڈیویجول کی زندگی میں بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنا وہ کسی معاشرہ کی زندگی میں، کسی ملک کی، کسی اسٹیٹ کی زندگی میں اس کی اہمیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک جو میرا ملک پچھلے 70-73 سالوں میں ترقی نہیں کر سکا، اتنی ترقی نہیں کر سکا جتنی کرنی چاہیے تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں رول آف لا نہیں. بالکل. اور میں قانون کے طالب علم کے طور پر یہ بات بے بانگ دہل کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں رول آف لا ہوتا، ہر ادارہ اپنے سفیر میں رہتا، بیانڈ دا سفیر ایکٹ نہ کرتا، تو آج یہ ملک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا میں ایک عظیم قوم ہوتا، ایک عظیم نیشن ہوتا. بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن یہاں بدقسمتی ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے. تو سیاستدان آیا، اس نے بھی بیڑا گرک کیا اس کا. اگر کوئی عمر آیا تو وہ اور ہی بیڑا گرک کر دیا. قوم کو بنتے ٹائم لگتا ہے. پاکستان کی زندگی کے 70 سالہ زندگی ہے اور قوم کو کئی صدیاں لگتی ہیں. ایک چھوٹی سی زندگی میں بہتری کی طرف جا رہا ہے پاکستان اور ہمیں اچھائی کی طرف کیا نا اس کی امید رکھنی چاہیے. تو شکریہ رشید احمد سلریہ صاحب، آپ نے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وہ ٹائم دیا. اب نیکسٹ ٹائم بھی میں آپ سے توقع کرتا ہوں کسی اسپیشل ٹاپک کے اوپر ہم آپ کی جنرل سا انٹرویو ہم نے کیا تھا، پھر اسپیشل کسی ٹاپک ریگارڈنگ لا وہ کریں گے.